बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। आज आप लोग मुझे इस तरह देख रहे होंगे तो कई लोगों के दिमागों में सवालात उठ रहे होंगे और कई लोगों के आईब्रोज भी उठ गए होंगे कि ये क्या हुआ है, आज ये क्या हो गया एकदम से। एक्चुअली मैं अगर अपनी बात बताऊँ पर्सनली, हमें कई चीज़ें हमारे माँ बाप सिखाते हैं। उसमें से एक चीज़ मुझे मेरे माँ बाप ने ज़रूर सिखाई है हमें, कि वो ये कि अगर घर में, वैसे तो हमें करना भी चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं करते, अगर कोई मौलाना साहब आ जाते हैं या कोई बुज़ुर्ग आ जाते हैं तो हम सर में दुपट्टा ज़रूर रखते हैं वैसे। तो इसलिए आज हमारे जो मेहमान आने वाले हैं वो इसी नौइयत के हैं और मैं सोचा कि ये रखना चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो इतना खूबसूरत टॉपिक है जिसके बारे में बताऊँगी तो आप सब समझ जाएंगे कि बिल्कुल सही कह रही हैं सायरा आप। आज हम आज रात कई लोग जानते हैं कि बड़ी रात है, 27वीं रजब की रात होगी। और 27वीं रजब को क्या होता है? शब मेराज की रात है। वो रात जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज पे बुलाया था। आप बहुत सारी बातें करेंगे। आज हमारे पास जो मेहमान आएंगे वो हमें इसके हवाले से बहुत सारी बातें बताएंगे भी। और इस दिन के हवाले से कई फैमिलीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई लोग मीठा भी बनाते हैं, कई लोग अच्छे अच्छे नए नए कपड़े भी पहनते हैं। इट इज़ अ डे टू सेलिब्रेट ऑफ कोर्स, इट्स अ वेरी बिग डे। यहाँ इट इज़ दैट डे जहाँ पे रसूलुल्लाह को एलिवेट किया था उस पोजीशन पे जहाँ पे किसी और प्रॉफिट या नबी को नहीं लेकर गए। आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। बहुत सारे लोग मुझ समेत बहुत कुछ नहीं जानते जिस पे हम ज़रूर बात करेंगे। आज ऑफ कोर्स कुकिंग भी डेफिनेटली करेंगे। अच्छा, कई लोग कई चीज़ें बनाते हैं, हम कोशिश करेंगे कोई नॉर्मल सी छोटी सी स्नैक्स सी चीज़ बनाएं, बिकॉज हमारे पास वक्त भी थोड़ा कम होता है, ये एक प्रॉब्लम होती है हमारी। मगर अगर आज शब मेराज के हवाले से बात करें तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई लोग क्योंकि ऑफ कोर्स क्रिश्चियन कैलेंडर फॉलो कर रहे होते हैं, हम लोगों को इस्लामी तारीखों का इतना याद नहीं रहता है। तो जी हाँ, वो लोग आज का करने का मकसद ये कि आप लोगों को पता चल जाए कि आज रात बड़ी और आज रात दुआएं करनी हैं। आज वो रात है जिसमें जो दुआ मांगेंगे वो पूरी होगी। आज रात वन ऑफ दोज नाइट्स जिसमें जो इबादत करते हैं उसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। तो हम चाह रहे थे कि हम थोड़ा सा, कहते हैं ना, शहीदों में अपना नाम लिखवा रहे हैं, आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप बताने का भी सवाब होता है। और आज रात की क्या कोई ख़ास अमाल होते हैं, क्या मैं सिर्फ हम नवाफिल पढ़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं? वो लोग जो बच्चे हैं जिनके जो नहीं बैठ पाते, पूरी रात नहीं जाग सकते, उनका क्या कल रोज़ा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? अगर रखना चाहिए तो कैसे होना चाहिए? अगर रखते हैं तो कितना सवाब है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज जानेंगे अपने शो में। तो आप कहीं ना जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, मेहमानों से मुलाकात कराएंगे और ऑफ कोर्स हमारे शेफ़ आएंगे तो शेफ़ से भी बातें करेंगे, उनसे आज देखेंगे वो क्या बनाने वाले हैं। आई थिंक वही ट्रैफिक का थोड़ा सीन बनता है, लेकिन शेफ़ को हम बीच में इन करेंगे, मेहमानों से मुलाकात करवाएंगे आपको। सो स्टे ट्यून, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आज हमारा शो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के हवाले से है क्योंकि आज रात एक नहायत ही खूबसूरत रात है, नहायत ही बहुत ही बड़ी रात है। आज वो रातों में से एक रात है जहाँ पे कहते हैं इबादत करे तो उसका बहुत सारा सवाब है। मिलवाती हूँ आपको अपने आज के पहले मेहमान से। हम मेहमान कहना इनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि माशाल्लाह वो कई दफ़ा हमारे पास आते हैं और हमारी माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छी एक किस्म की, कह सकती हूँ, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही मोतबर। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव मुफ्ती नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आप आए हमेशा की तरह, हमें बड़ा अच्छा लगता है। बारकिल्लाह। आज रात के हवाले से अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि शब मेराज की हिस्ट्री पहले बता दे, बयान कर लें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम हो हम सब के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। बहुत अच्छा सवाल किया आपने बहन के शब मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से पहले कोई बैकग्राउंड होगा कि जब भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मेराज कराई कि जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं हुई। बेशक ये वो मौजज़ा है जो मौजज़ों, इसमें हर कदम पर एक मौजज़ा है। क्या बात, एक तो मौजज़ा होता है ना, मगर मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर कदम पर मौजज़ा। क्या वजह है?
وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی صفحہ پر اعلان کرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لوگ خلاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ تکلیفیں دے رہے ہیں، جگہ جگہ ہر قدم پر آپ کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ لوگ برا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اور پھر جب لوگ برا برتاؤ کرتے تھے تو جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جویا فرمایا کرتی تھیں۔ جب لوگ ساتھ چھوڑتے تھے تو یہ ساتھ دیا کرتے تھے۔ یہ دونوں ہستیاں ایسی تھیں۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ پہلے جناب ابو طالب کا ایک بہت بڑا سہارا، ایک بہت بڑا آسرا چلا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہیں، غم کی کیفیت میں۔ ابھی کچھ دن اور ہی گزرے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بہت زیادہ محبوب بی بی خدیجہ بھی جا چکی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم کی حالت میں، اب کفار مکہ اور زیادہ تکلیفیں دے رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ نہ ابو طالب ہیں نہ اب خدیجہ ہیں، اب ہم محمد کو تنگ کر سکتے ہیں، ہم جتنا چاہیں، اب کون ہے جو دل جوئی کرے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حضور یہاں سے نکلتے ہیں، طائف جاتے ہیں، اور طائف میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کا پیغام دیتے ہیں۔ تو طائف کے لوگ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ تکلیفیں دیتے ہیں کہ، اور کیا صبر کا مقام اللہ کے رسول دکھا رہے ہیں کہ جب پتھر مارے جا رہے ہیں تو آپ کا جوتا مبارک خون سے بھر جاتا ہے۔ یہ وہ کیفیات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زدہ ہیں، کیفیت میں ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی پاک کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ کہاں سے بلاتا ہے؟ ام ہانی کے گھر سے، ایک روایت میں حتیم سے۔ اور پھر قرآن نے کہا، دیکھیں بڑا پیارا معاملہ قرآن مجید فرقان حمید کا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور بہن آپ کے ساتھ بھی، جب کوئی بڑا سفر کرے نا تو چھوٹا بیان کرتا ہے، مالک سفر کرے گا تو کون بیان کرے گا؟ نوکر۔ بے شک، بالکل۔ استاد سفر کرے گا تو کون بیان کرے گا؟ شاگرد۔ ایسے معاملہ نا، ٹیچر کرے گا تو اسٹوڈنٹ بتائے گا، باس کرے گا تو جو سرونٹ ہے وہ بتائے گا کہ جی ہمارے باس گئے۔ یہ دنیا کا قانون ہے، ہمیشہ چھوٹا بتائے گا بڑے کے بارے میں۔ مگر آقا علیہ السلام، آپ کی عظمت پر قربان جاؤں کہ سفر آپ کریں، بتانے والا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حبیب سفر کرے اور خالق بتائے۔ اچھا، سفر کس نے کیا؟ سفر کس نے کرایا؟ کہاں سے کرایا؟ کہاں تک کرایا؟ کس کے لیے کرایا؟ ایک ایک پل کی خبر اللہ نے دی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان، اور واہ کیا شان ہے، سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ بے شک پاک، یہاں یہ نہیں کہا کہ رب العالمین نے، نہیں، سب سے پہلے آغاز یہ کیا کہ دیکھو میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، پاک ہے ذات، آغاز کیا سبحان الذی اسری، کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو بلایا۔ اے لوگو، اعتراض مصطفیٰ کی ذات پہ نہ کرنا کہ مصطفیٰ ایک پل میں لامکہ چلے گئے۔ اگر اعتراض کرنا تو رب ذوالجلال پر کرنا کہ وہ بلا سکتا یا نہیں۔ دیکھیں نا، ایک محبوبیت ہے، ایک محبت، ایک پیار، ایک خلوص لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو میں اپنے حبیب سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ لیکن اب بالکل، اب یہاں پہ جب کوئی لوگ بات کرتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک بات ہمیشہ ایڈ کرتی ہوں کہ جہاں 1,24,000 نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے، وہاں باقی نبیوں کو اگر دیے کے مانند اللہ نے بتائے تو وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج دکھایا ہے۔ ایک طرف سورج کو دیکھیں اور ایک طرف ایک دیے کو دیکھیں، وہ کمپیریزن آپ کمپیئر اگر کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنے نبی کے بارے میں پتہ چلے کہ نبی کیا تھے۔ نبی اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو شاید ہمارے آدھا کیا پورا مذہب مکمل ہو جائے۔ ہر نبی نا بہن، ہر نبی کے پاس معجزہ ہے۔ بے شک، ہر نبی کے پاس، ہر نبی کے پاس ایک معجزہ، اور مصطفیٰ کل معجزہ، سبحان اللہ، سر سے لے کر پیر تک معجزہ۔ حضرت موسیٰ ڈنڈا مارتے ہیں، عصا مارتے ہیں تو چشمہ نکلتا ہے، حضور انگلی مبارک ڈالتے ہیں تو چشمہ نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا، داؤد علیہ السلام پتھر پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو پتھر موم ہو جاتا ہے، حضور پیر لگاتے ہیں تو پتھر موم ہو جاتا ہے۔ ہر نبی کا معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ان کو دکھائی دیتا ہے، یہاں حضور ڈنڈی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ڈنڈی میں روشنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو کوئی پانی میں ڈال کے پلاتا ہے تو اس کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ تھے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اور وہاں دوسرے جانور گواہی دیتے ہیں، یا حضور صرف پتھر کو دیکھتے ہیں تو پتھر سیدنا علی فرماتے ہیں کہ واللہ وعزتی،
اللہ کی عزت کی قسم میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ باہر نکلا کرتا تھا، یہ جب چھوٹے سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا کرتا تھا، جب مکے سے رسول گزرتے تھے، میں اور مصطفیٰ ہوتے تھے تو پہاڑ کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ میں چاہوں گی کہ آپ تمام لوگ، اگر بچے اسکول گئے ہیں، جب واپس آئیں تو اس کو خدا را ضرور آپ انٹرنیٹ پہ لوڈ کر کے ضرور دکھائیے گا۔ کئی دفعہ ہم نے بچوں کو یہ باتیں بتانا رہ جاتے ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو یہ تمام باتیں بتائیں۔ ابھی سے انسٹل کریں گے یہ ویلیوز، یہ باتیں، تو یہ بڑے ہو کے انہی کے کام آئیں گی، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا کل اگر اسکول کی چھٹی ہے تو وہ کیوں ہے چھٹی، آج رات اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں عبادت۔ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، اپنی گفتگو کو اسی طرح مزید آگے بھی لے کر جائیں گے، اور بہت ساری باتیں کرنی ہیں عبادات کے حوالے سے بھی، کیا کوئی اسپیشل عبادت ہے، نہیں ہے، کرنی چاہیے، کریں تو کیسے کریں، بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ لوگ کال بھی کر سکتے ہیں، لائیو سوال پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ سو اسٹے وتھ اس، ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک ٹو یہ ہے زندگی۔ بچپن سے ہم نے ایک بات سنی ہے، اور اس بات کی تصدیق ہمیں یہاں پہ مفتی صاحب بھی کر سکتے ہیں، کہ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہیں، چاہے ٹی وی پہ سنیں چاہے کہیں پہ بھی سنیں، دھیرے نرم الفاظ میں آپ خود بھی ایک دفعہ دہرا دیا کریں، اس کا بہت ثواب ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب چونکہ معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے مفتی صاحب، تو تھوڑا سا مزید اس خوبصورت واقعے کو آگے لے کر چلیں۔ دیکھیں 15واں پارے کی جو سٹارٹنگ ہے، جو پہلی آیت ہے سورہ اسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی، وہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصیٰ۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل حصے میں، تھوڑے حصے میں، کتنے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، رات کا انتہائی قلیل حصہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روایت میں ام ہانی گھر میں، ایک میں حتیم میں تشریف فرما ہے۔ ام ہانی گھر میں ہے، سیدنا علی حیدر کرار کی بہن ہے، ہمشیرہ ہیں۔ چھٹ شک ہوتی ہے، فرشتے کو نزول ہوتا ہے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے موجود ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے 70,000 فرشتے جنت کی نورانی مشعل لے کر آئے ہیں نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے، وہاں موجود ہیں، سارے لوگ ہیں۔ نبی السلام کو اٹھایا جاتا ہے اور مسجد حرام میں تشریف لے کے آتے ہیں۔ مسجد حرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کو چاک کیا جاتا ہے، اور ایک جنت سے جو ہے وہ تش لائے ہیں سونے کے، فرشتے پکڑے ہوئے، دل مبارک کو نکالا جاتا ہے نبی علیہ السلام کو، اور اس میں جو ہے وہ زمزم سے اس کو دھویا جاتا ہے، پھر رکھا جاتا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق، ایک سواری ہے جو خچر سے چھوٹی ہے، وائٹ ہے، اس پہ بٹھایا جاتا ہے۔ اچھا، براق بیٹھنے سے پہلے تھوڑا سا مچلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ اچھلنا شروع کر دیتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں براق تو نہیں جانتا کہ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک روایت میں یہ تو براق ہی کہتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کل محشر کے میدان میں مجھ پر بیٹھیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں تجھ پہ ہی بیٹھوں گا، تو کہتے ہیں کہ اس کو قرار آ جاتا ہے، اس کو سکون آ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ براق کیسا ہے کہ براق کے ماتھے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی جو پیٹھ ہے وہ یاقوت، لال یاقوت کی ہے، اور اس کی دم جو ہے وہ سب زمرد کی ہے۔ اتنا حسین و جمیل قسم کا براق جو ہے وہ لایا جاتا ہے۔ اور براق کس کو کہتے ہیں؟ براق کہتے ہیں برق، برق کا مطلب بجلی، لائٹ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملٹیپل لائٹس پر جو ہے نا، اسپیڈ آف لائٹ جسے ہم سائنس کی لینگویج میں کہتے ہیں، جی ہاں، ابھی آپ سائنسدان جو ہیں اس کو کہہ بھی رہتا کہ مزید تحقیقات بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ بالکل، ابھی تحقیقات چل رہی ہیں، کیونکہ سائنس ابھی ارتقاء کے منازل طے کر رہی ہے۔ بالکل، سائنس ابھی ارتقاء کے منازل پر ہے، نشو و نما چل رہی ہے، اور حضور انتہا پر ہیں، بے شک بے شک، سبحان اللہ، انتہا بے پر شک بے شک، براق پر موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام اب جب مسجد حرام سے چلتے ہیں مسجد اقصیٰ کے لیے، جی ایک اور یہاں پہ آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں مسجد اقصیٰ تک، تو آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کر، ایک میں لکھا صلاۃ، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز، اور ایک میں ہوتا ہے صلاۃ کا مطلب درود، اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔
کھڑے ہو کر. اب یہاں ایک اور معجزہ, آپ دیکھیں آپ بھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں, اگر کوئی شخص 250 کی سپیڈ سے گاڑی چلا رہا ہوں, مثال کے طور پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں ایک اوپن اسپیس میں, اور یہاں سے ایک 250 کی سپیڈ سے گاڑی جائے یا 300 کی سپیڈ سے, وہ بتا سکتے ہیں کہ میں کیسے بیٹھا ہوں, آپ کیسے بیٹھے ہیں, میرا اینگل کس طرح کا ہے, میں کون سا چشمہ پہنا ہوں؟ نظر نہیں آئے گا. 250 کی سپیڈ بالکل, اور 500 کی سپیڈ سے, اور میں کہوں 1000 کی سپیڈ سے کوئی گاڑی گزرے, شاید ناممکن. اور ایک پوائنٹ آئے گا تو ہمیں نظر ہی نہیں آئے گا. ہاں, اتنی تیزی سے گزر. بالکل ایسے ہی. اور نبی براق پر سوار ہیں, ملٹیپل لائٹس کی جو اتنی سپیڈ, جہاں نگاہ پڑ لی وہاں قدم. حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے, اور آپ نے زمین کے اندر, قبر مبارک کے اندر موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھ لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جو نبی آسمان سے گزرتا ہوا قبر کے اندر موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھے, اس کی نظروں کا کیا کمال ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر قدم پہ, ہر موقع پہ, ہر لمحے پہ معجزے ہیں. بالکل. اب یہاں سے مسجد اقصی گئے ہیں. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ مسجد اقصی کے ستونوں نے یہ دعا کی تھی اللہ سے, بھئی ایسا ہو سکتا ہے نا ڈائریکٹ مسجد حرام سے ڈائریکٹ اللہ آسمان کی طرف جاتے, نہیں, مسجد اقصی کیوں لکھ گئے؟ یہ روایت میں لکھتا ہے کہ مسجد اقصی کے ستونوں نے یہ اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ, ہم نے ہر نبی کا چہرہ دیکھ لیا, ہر نبی کا دیدار کر لیا, اب حبیب اللہ کو دیکھنا ہے, اب رسول اللہ کو دیکھنا ہے, اب تیرے محبوب محمد رسول اللہ کو دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی دعا قبول فرمائی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے. اور دیکھیں, اور یہاں بھی بھئی یہ پروگرام کرنا تھا, مجھے پہلے بتایا گیا, میں یہاں آیا, کوئی محفل ہو, کوئی بہت بڑا پروگرام ہو تو بتایا جاتا ہے, بے شک انوائٹ کیا جاتا ہے, پہلے بتایا جاتا ہے کہ آپ وہاں ہوں. مگر دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی گئے, سارے انبیاء موجود, استقبال محمد کے لیے سارے انبیاء موجود ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت موسیٰ قبر میں موجود ہیں, اور پھر یا مسجد بیت المقدس میں آئے, مسجد اقصی میں آئے تو یہاں بھی موجود ہیں. بالکل, بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا, کہا آپ امامت کرائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنا براق بانا, آج بھی وہ جگہ موجود ہے. مجھے تو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے. اللہ میاں تمام لوگوں کو, تمام مسلمانوں کو زیارت کرنا نصیب فرمائے. وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, مفتی صاحب بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے اور اس معجزے کے بارے میں مزید معلومات بھی دیں گے آپ کو. بہت انٹرسٹنگ ہے, آئی نو بہت سارے سوال اگر ذہن میں آ بھی رہے ہیں تو کال کریں اور پوچھیں. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہماری یہ فلسفی ہے کہ سوال کرنا بہت اچھا ہے, اگر کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو پوچھیں ضرور. پوچھنے سے بہتر کیا ہو سکتا ہے, تبھی آپ کے ذہن اور نالج میں اضافہ ہوتا ہے. وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, تو جلدی سے جاتے ہیں اور جلدی سے آتے ہیں, سو اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو یہ ہے زندگی. ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان بھی آ چکے ہیں. ملاقات کرواتے ہیں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے جو کہ ہی از ون آف مائی فیوریٹ. پچھلے سال رمضان میں تھرو آؤٹ ہم نے ان کے ساتھ شو بھی کیا تھا. ملاقات کرواتی ہوں ڈاکٹر سید محمد حسن رضوی سے, مفسر قرآن. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل خیریت سے, آپ کی دعائیں ہیں سر. آپ کو دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے, رمضان والی فیلنگ آ رہی ہے مجھے تو. تھینک یو. آج شب معراج کے حوالے سے بات کر رہے تھے مفتی نور رحمانی صاحب, بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کر رہے تھے. اس کو ہم مزید آگے کریں گے اور پھر آپ سے بھی اس کے حوالے سے مزید جانیں گے. ہم معراج کے واقعے کے بارے میں اب مزید ہم آگے بڑھتے ہیں اس واقعے کو لے کر. مسجد اقصی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی. تمام انبیاء علیہ السلام نے, دیکھیں پوری نبی علیہ السلام کی معراج یہ ہے کہ خدا تک پہنچنا, اور کائنات کی معراج ہے مصطفیٰ کے در تک پہنچنا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا. سارے انبیاء نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا. اب مسجد اقصی کے سے جو نا اب معراج شروع ہوئی ہے. معراج کا مطلب ہے کہ ایک سیڑھی ہے, اسینٹ. ہاں, ایک سیڑھی ہے جو جس سے آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف لائے. اب مسجد اقصی سے اب جو اوپر کا ہے نا معاملہ, اب آپ جو ہے سیڑھی پر سوار ہیں. فرشتے بھی موجود ہیں, جبرائیل علیہ السلام بھی موجود ہیں. پہلے آسمان پر جب آپ جاتے ہیں, حدیث شریف میں ہے, مسلم شریف, بخاری شریف میں اور ترمذی شریف میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام دروازہ نوک کرتے ہیں آسمان کا, دق کر بجاتے ہیں, تو فرشتہ پوچھتا ہے من, کون؟ کہتے ہیں انا جبرائیل.
آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کہا بلایا گیا ہے، کہا ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلایا ہے. تو پھر دروازہ کھل جاتا ہے. پھر دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، اس طرح 7 آسمان تک جو ہے نا مختلف انبیاء علیہ السلام آپ سے ملتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ تو ہر فرشتہ جاتا ہے، ہر انبیاء جاتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کے لیے ایک ایسا راستہ چنا آسمان کے لیے کہ جس راستے سے آج تک کوئی نہیں گیا. بے شک، بے شک. کہ فرشتے بھی آتے جاتے ہیں، مگر یہاں دروازہ کا نوک کرنا، جبریل علیہ السلام کا اپنا نام بتانا، حضور کا نام بتانا، یہ مقصد بتاتا ہے کہ جب نام محمد سے آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے تو انشاءاللہ جنت کا دروازہ بھی محمد رسول اللہ کے نام سے کھلے گا. ایک امتی کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. اچھا، مختلف انبیاء علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ ملاقات فرما رہے ہیں. 6 آسمان حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اور 7ویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، بیت المعمور کے پاس وہاں موجود ہیں. بیت المعمور وہ جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر، ٹھیک اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں بھی بیت اللہ کے تو بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، اپنے پیارے بیٹے سے ملتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، اور پھر خوشخبریاں دیتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے. آپ اپنی امت سے کہیے گا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے جائیں، اور جنت میں اپنے لیے زمین بڑھاتے چلے جائیں. ہر فرشتہ، ہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہا ہے. روایت میں آتا ہے کہ جنت کو انتہا اعلیٰ درجے کا سجا دیا گیا تھا. جب کوئی آتا ہے نا گیسٹ، تو ہم گھر سجاتے ہیں، بالکل عید جیسا سامان جو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اب دیکھیں رب ذوالجلال نے حضور کے لیے جنت کو ایکسٹرا نور سے آراستہ کیا. فرشتوں سے کہا ہوگا، تصور میں جائیے، حدیث میں آتا ہے کہ جنت کو سجائے گا. ذرا گمان یہ کہتا ہے اللہ نے کہا ہوگا اے فرشتوں تم جنت کو سجاتے ہو، جنت تو سجی ہوئی ہے، مگر آج میرا محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج جنت کو سجاؤ. ہر فرشتہ انتظار میں ہیں کہ جو جنت کے ہر درخت پر، پتے پر، جڑی بوٹی پر، جنت کی نہروں پر جو اللہ کے ساتھ محمد کا نام ہے، آج ہم محمد کا دیدار کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیدار. اور پھر سدرۃ المنتہا، جو انتہا، سدرۃ المنتہا مطلب انتہا. جو اوپر والے ہیں وہ نیچے نہیں آ سکتے، اور نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے. جہاں جبریل امین نے فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ایک پور بھی آگے بڑھا انتہا، سدرۃ المنتہا سے آگے، تو میں جل جاؤں گا. وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رف سواری لائی گئی، ایک تخت لایا گیا جو سبز تخت تھا. ابھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اسٹیج پر ایک نئی سواری لائی جا رہی ہے. بے شک. یعنی بالکل ایک ایسا پلان، ایک ایسا خوبصورتی کی ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ بیسیکلی جس کو اللہ دے رہا ہے. اللہ دے رہا ہے. آپ سوچیں. بے شک. پھر وہاں رف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے جا رہے ہیں. پھر ایک مقام پر آواز آتی ہے قف یا محمد فإن ربک یصلی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پر صلاۃ پڑھنا ہے. سبحان اللہ. حضور کے دل میں آئی کیا رب نماز پڑھتا ہے؟ اب پھر آواز دل نے کہا، پھر آواز آئی کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر درود بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور کے لیے رحمت و برکت فرما رہا ہے. بالکل. ڈاکٹر حسن، یہاں پہ میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی، یہ بھی آپ اس پہ پلیز کلیئرٹی ضرور ڈالے گا. یہ کہتے ہیں کہ جتنی دفعہ رسول پہ درود بھیجتے ہیں اتنا بہت زیادہ، اس کا بہت زیادہ ثواب بھی ہے. اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا بتانا چاہیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے درود جو ہے یہ بہترین دعا ہے کہ جو ہم مانگ سکتے ہیں. اوکے. اور یہ وہ دعا ہے جو رد ہوتی نہیں. سبحان اللہ. رد نہیں ہوتی. کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود پڑھتا ہے، ملائکہ پڑھتے ہیں، اور مومن. اب اللہ درود پڑھتا ہے تو کیا مطلب ہوا؟ کیا اللہ یہی پڑھتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمت؟ اللہ خود یہ کہے گا تو وہ اللہ کہاں رہے گا؟ صحیح. معلوم ہے وہ یہ نہیں پڑھتا. ان اللہ درود پڑھتا ہے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ درود کو قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی جو یہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما، خاص الخاص رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر، وہ اللہ اس کو قبول کرتا ہے. بے شک. بے شک. یہ جو کہا نا ان اللہ، اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی. اور اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے جب آپ دعا مانگیں تو آگے پیچھے درود شریف پڑھیں اور پھر دعا مانگیں. کیوں یہ پہلی دعا قبول ہو گئی. اور پھر دوسرا حکم یہ ہے
جب دعا مانگنے کے بعد ختم کریں نا تو پھر درود پڑھیں بالکل، تاکہ آپ کی دعا گارنٹیڈ وہاں تک پہنچ جائے عرش تک. بات یہ کہ اللہ نے پہلا حصہ قبول کیا جی، آخری حصہ قبول کیا، تو بیچ والا تو کرے گا. اللہ کی حیا اس بات کو گوارا نہیں کرے گی کہ دعا کا پہلا حصہ بھی قبول کرے، آخری حصہ بھی قبول کرے اور دربار کا قبول نہ کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ آپ کی بات نہیں دیکھے گا ڈاکٹر صاحب، اللہ نام محمد دیکھے گا. بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت کتنی ہے کہ نام محمد کے صدقے میں ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. بے شک. کیوں کہتے ہیں کہ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں رسول کی سفارش پہ جنت پہ داخل کر دے، تو رسول کی سفارش مل جائے ہمیں، اور وہ ملے گی ایسے کہ اگر ہم درود پڑھیں گے اور رسول اللہ سے آئی تھنک محبت بہت زیادہ ضروری ہے، عقیدت ہو. درود تو ہے محبت ہے. درود آپ دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ بالکل جب آپ دعا کرتی ہیں تو محبت ہوتی ہے. کس کے لیے کرتے ہیں؟ بالکل ہمیشہ آدمی دعا کرتا ہے پہلے اپنے لیے. کیوں؟ کیونکہ خود سے محبت ہے اس کو، پھر اپنے ماں باپ کے لیے کیونکہ محبت، پھر اولاد کے لیے محبت ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے کوئکلی گو اینڈ ٹیک اے بریک رائٹ ناؤ. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. ڈاکٹر حسن آپ سے میں گزارش کروں گی کہ آگے معراج کا واقعہ پھر آپ بھی مزید بیان کریے گا. کہیں مت جائے گا، لیں گے ایک بہت ہی چھوٹا سا بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین ٹو یہ ہے زندگی. آئی نو آپ لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو ہرگز بریک پہ جانے کا دل نہیں چاہ رہا کیونکہ واقعہ ہی کوئی اتنا خوبصورت ہے، اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے. آئی ایم پریٹی شیور آپ لوگوں کو بھی بہت مزہ آ رہا ہوگا. واقعہ معراج کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ہم چاہیں گے ڈاکٹر حسن آپ اگر اس بات کو مزید آگے بڑھائیں. جی ہاں، دیکھیے جیسے قبلہ کعبہ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے. جی ہاں بالکل. وہ یہ عالم تخلیق ہے اس کی آخری حد ہے. اوکے. بس اس کے بعد تخلیقات پھر وہ عالم لاہوت ہے. اچھا. اس کے بعد کوئی حد نہیں وہاں، مطلب وہاں کوئی جا سکا نہیں آج تک. ٹھیک ہے. نہ کوئی پچھلا پیغمبر نہ اگلا. ٹھیک ہے. اسی لیے جبرائیل جب وہاں پہنچے تو رک گئے کہ اس کے آگے میرے پر منتہا کہا گیا، آخری حد. جی. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چلو میرے ساتھ. کہا یا رسول اللہ اگر میں یہاں اس کے آگے اللہ کی ایسی تجلیات ہیں، اتنی زبردست تجلیات ہیں اللہ کی اس کے بعد کہ اگر میں ایک قدم آگے بڑھوں گا نا تو میرا پورا وجود جل کر راکھ ہو جائے گا. میرا اس تجلیات کو برداشت میں نہیں کر سکتا کہ پورا میرا وجود جو ہے جل کر راکھ ہو جائے گا. تو میں تو یہاں سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. بس اب آپ ہی ہیں فقط جی اس سے آگے جا سکتے ہیں. نہ اس سے پہلے کوئی جا سکا نہ آئندہ کوئی جا سکے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ منزل ہے آپ. تو اب آپ ہی آگے جائیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں آگے بڑھا اور مجھے 70 مرتبہ اللہ نے آواز دی عرش سے کہ ادنو منی، اور میرے قریب ہو، اور میرے قریب ہو. تو ایک نور کی موج آتی تھی اور مجھے بہت آگے لے جاتی تھی. جب اللہ آواز دیتا تھا مجھے ادنو منی اور میرے قریب ہو جاؤ، تو ایک نور کی موج آتی تھی اور مجھے بہت آگے لے جاتی تھی. اب دیکھیے حضور کا طاقت دیکھیے کہ وہاں پر وہ اس تجلیات کو برداشت کر رہے ہیں جو آج تک نہ کوئی کر سکا اور نہ کبھی کر سکے گا. سبحان اللہ. تو اس کے بعد اور آگے بڑھے تو کہتے ہیں 70 مرتبہ مجھے بلایا گیا، ادنو منی اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب. یہاں تک پھر قرآن کہتا ہے کہ دنا وہ اور قریب ہوئے، فتدلا پھر اور قریب ہوئے، فقاب قوسین پھر 2 کمانوں کی برابر قریب ہو گئے. یعنی 2 کمانوں کو جوڑ دیا جائے تو عرب میں جب 2 قبیلوں میں آپس میں دوستی ہوتی تھی نا، جب دوستی ہوتی تھی تو کمان لاتا تھا، ایک سردار کمان لے جاتا تھا، دوسرا کمان سردار لے جاتا. پھر دونوں کمانوں کو اس طرح سے آپس میں ٹکراتے تھے اور زور سے دباتے تھے تاکہ اب سلو ہو گئی. بتانے کے لیے سارے قبیلے والوں کو کہ ہم دونوں قبیلوں میں سلو ہو گئی. تو دونوں کمانوں کو ایسا جوڑ کر اور زور سے دباتے تھے. ادھر سے یہ سردار دبا رہا ہے، ادھر سے وہ دبا رہا ہے. مطلب بتایا کہ ہم مل چکے ہیں، بالکل دوستی ہو گئی. وہ دونوں کمانیں اس طرح جڑ جاتی ہیں بالکل اور پھر دبایا جا رہا ہے تو اور قریب ہو گئی. میں اتنے قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا جیسے 2 کمانیں. سبحان اللہ. فتدلا فقاب قوسین 2 کمانوں کی برابر او ادنا پھر حد کر دیا اللہ نے. فرمایا اور اس سے بھی زیادہ قریب. ماشاءاللہ. یعنی 2 کمانیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں اتنا قریب ہوا. پھر یہاں پہ ختم نہیں کیا معاملہ، تو او ادنا اور اس سے بھی زیادہ قریب. اچھا پھر نہیں بتایا کتنا قریب. اب جس قرب کو اللہ نے بتائے تو میں کیسے بتا دوں؟ کیا بات. جو وہی نہیں بتا رہا. سبحان اللہ. جو قادر الکلام ہے، جو خالق کلام ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، جب وہی نہیں بتا رہا کہ کتنا قریب ہوا اللہ سے وہ، تو میں کیا بتاؤں؟
بس اور اللہ کہہ کے ختم کر دیا. تو یہ قرب الہی کی انتہا ہے. مطلب معراج کا اصل خلاصہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت ہے, یعنی ان کے بعد مرتبے ختم. بے شک بے شک, اب کوئی مرتبہ ہے ہی نہیں. بے شک بے شک. بس بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سبحان اللہ. اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات تیری ہے. بے شک. یعنی حضور ختمی مرتبت کی ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور قصہ مختصر, بس ختم, اور کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکا. اب دیکھیے فرق دیکھیے آپ, فرق دیکھیے. فرق یہ ہے کہ سر طور خود ہی جائے, سر طور خود ہی جائے, اسے آپ کیا کہیں گے؟ موسیٰ تو خود گئے تھے طور پر نا, خود چلے گئے تھے اپنے آپ. خود ہی جائے اسے, اور وہ جسے خدا بلائے انوائٹ کرے. بے شک. اسے آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ وہ جسے خدا ادنو منی, اور 1000 دفعہ کہا. حضور فرماتے ہیں 1000 دفعہ مجھ سے کہا گیا کہ ادنو منی, اور قریب ہو جاؤ, ادنو منی, اور قریب ہو جاؤ, اور میں قریب سے قریب تک جاؤ. پھر قرآن کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, پھر اللہ نے اپنے بندے سے باتیں کی, مَا أَوْحَىٰ, جو چاہی باتیں کی. اب بتائیے, اب یہ ڈائریکٹ وہی ہو رہی تھی. اب وہاں تو جبریل بھی نہیں, دیکھیں اب تک جو وہی آتی تھی جبریل لے کر آتے, جبریل تو بہت پیچھے رہ گئے, وہ تو وہاں ہی نہیں. اب یا اللہ ہے یا محمد مصطفیٰ ہے, بس. تو فرمایا اوحا الی عبدہ, اپنے عبد کو جو چاہا باتیں کی اس نے. اب کیا باتیں, راز و نیاز کی باتیں تھیں جو اللہ سے ہوئیں, وہ اللہ ہی جانتا ہے, اور حضور جانتے ہیں. حضور نے جو بتائیں یہ باتیں وہ ہم کو معلوم ہے, باقی تو وہی جانتے ہیں کیا باتیں ہوئیں. بہرحال وہ مقام ہے, یہ محمد مصطفیٰ کا مقام ہے. اسی باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ آپ کو نماز کا حکم دیا گیا. جی ہاں, اور یہیں پہ نماز کی نیگوسیشن بھی ہوئی. اچھا ایک بات اور عرض کرتے ہوئے, جس طرح حضرت نے کہا نا کہ سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل علیہ السلام کو روک دیا گیا. نورانی فرشتے ہیں, نوری مخلوق ہیں, نوری مخلوق کے سردار ہیں. کہا اس سے ایک پور بھی آگے جاؤں گا, جل جاؤں گا. قربان جائیے جس میں اثر مصطفیٰ پہ جو کپڑا تھا نا وہ جلا, نہ نالین مبارک جلی, جوتے تک نہ جلے, کہ جو حضور کے ساتھ متصل ہو جائے اس میں برداشت آ جاتی ہے. عارفین نے یہ نقطہ لکھا, عارفین نے یہ نقطہ لکھا, اگر جبرائیل دست مبارک مصطفیٰ تھام کر آگے بڑھ جاتے تو جبرائیل کچھ نہ ہوتا, کیونکہ جو چیز مصطفیٰ سے مل جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں لوگ کھانا کھانے آتے ہیں, یہ صحابہ کرام ہیں, صحابی رسول ہیں. تو دیکھا باندی ایک رومال لے کے آئی, آپ نے رومال سے ہاتھ پہنچا اور اس کو تندور میں ڈال دیا. نوجوان صحابہ دیکھ رہے ہیں, تابعین دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے رومال کو تندور میں ڈال دیا اور کچھ دیر کے بعد نکال لیا. وہ کپڑا صاف شفاف ہو گیا. کہا یہ کپڑا جلا کیوں نہیں؟ کہا کہ اس سے حضور نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ صاف کیے تھے. ماشاءاللہ. تو جس چیز کو حضور ہاتھ لگا دیں وہ جلتی نہیں ہے. جو چیز حضور علیہ السلام کو لمس جس چیز سے ہو جائے وہ جلتی نہیں ہے. تو قربان جائیے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی معراج ہو, معراج کا مطلب اونچائی کی طرف ہے نا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی معراج ہو تو دامن مصطفیٰ کو تھام لیے, آپ درود پاک کا نذرانہ رسول اللہ کو بھیجتے رہیں. میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم, آپ پہ سلامتی ہو, آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام, آپ پہ سلامتی ہو. سلام کا مطلب سلامتی ہو. آپ نے یہاں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سلام بھیجا اور مدینے سے جواب آ گیا وعلیکم السلام, تم پہ بھی سلامتی ہو. اب آپ سوچیں, زندگی سنور گئی, بیماریاں ختم ہو گئیں, پریشانیاں ختم ہو گئیں, تکلیفیں ختم ہو گئیں, وقت تھم جائے گا اگر حضور کا سلام آ جائے. یہ گھڑی ہے نا, اگر سیل نکال دوں تو 10 سال کے بعد بھی یہ سوئی یہاں ہی رہے گی. ایسا ہی ہے. حضور علیہ السلام معراج پہ گئے تو کائنات کی انرجی نکال لی. بے شک, بالکل کائنات کی انرجی نکال گی, وقت تھم گیا. حضور آئے تو پھر دنیا کے اندر سیل لگا دیا گیا. بے شک. اتنے عرصے تک لامکاں, جہاں بات نہیں لامکاں, ٹائم اور جو ہے وہ آگے جا کے ختم ہو جاتا ہے. اسپیس پر جا کے ٹائم ختم ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام کتنے عرصے تک لامکاں پہ رہے, دنیا بے خبر ہے. اور جس نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کتنے قریب ہوئے, دیکھنے والے نے دکھا دیا, دیکھنے والے نے دیکھ لیا اور دکھانے والے نے دکھا دیا. اب دنیا والے اعتراض کرتے رہے, اعتراض حضور علیہ السلام کی ذات پر ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب, تو دکھانے والے نے دکھا دیا. ما زغل بصر وما طغى. اور نگاہ مصطفیٰ کے بارے میں اللہ نے فرمایا نہ ہٹی اور نہ حد سے آگے بڑھی. حضور دیکھتے رہے, رب دکھاتا رہا. اوف, سیریسلی اٹس سو اوورویلمنگ. خاص بات ہے نا, نہ ہٹی نہ حد سے آگے بڑھی, نہ بھٹکی نہ حد سے آگے بڑھی. نگاہ مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے جلوے دیکھتے رہے, خاص جلوے, اور حد سے آگے نہیں بڑھی.
یعنی ذات الہی کو نہیں دیکھا، جی بالکل، کیونکہ ذات الہی جو ہے وہ قابل دید نہیں ہے. جی ہاں جی لا تدرکہ الابصار قرآن میں کہا گیا ہے، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی، جی کیونکہ وہ تو بہت اعلیٰ ہے اس سے. بالکل، ذات الہی تک نہیں گئی نگاہ، اور جو جلوہائے الہی تھے، جو اللہ کی تجلیاں تھیں، ان کو دیکھا، وہ خاص تجلیاں تھیں. اور یہی مقصد تھا لے جانے کا جو قرآن میں کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم دکھائیں اپنی خاص نشانیاں، خاص جلوے دکھائیں ان کو، وہ دکھانے کے لیے بلایا تھا. اور یہ جو انہوں نے فرمایا قبلہ کعبہ نے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، مجھ سے بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے آدمی عرش پہ جا سکتا ہے، کیسے آدمی آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے. میں نے کب کہا کہ حضور گئے؟ بلایا گیا ہے بھائی. میں نے کب کہا؟ حضور میں تو کہیں نہیں رہا کہ حضور گئے. اللہ ہی نہیں کہہ رہا، یہ تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں جب قرآن کہہ رہا ہے، اس میں تو کوئی دو بات ہی نہیں ہو سکتی. وہ کیا یہ کہہ دینا کہ نعوذ باللہ رسول خدا ہم جیسے رسول اللہ ہیں پورے کائنات کے، اب ان کا جو درجہ ہے وہ اگر ہم سمجھ جائیں تو یہ پوری کائنات کی جو خلقت ہوئی وہ ان کے لیے ہوئی ہے. تو آپ سوچیں. نہیں تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ، جی پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا. بے اور شک. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. تو آپ یا ہم دیکھیں ہم ہزار لائٹس جو ہزار کی جو واٹ ہو نا ہم نہیں دیکھ سکتے، تو آنکھیں چندی آ جائیں گی. تو رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کتنی طاقت دی ہے. بے شک. آپ یہ دیکھیں طاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں، اور میں بھی دیکھیں انسان کی نور کی طاقت ہے بہن، کہ یہاں سے بیٹھ کر لاکھوں کروڑ اربوں میل دور سورج کو دیکھ لے. بالکل. تو جب انسان کی نور میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کی نور میں کتنی طاقت ہوگی. بے شک. نور اللہ، بے شک. اللہ کے نور ہیں. بے شک بالکل. اور یہی بات ہم سمجھ جائیں تو یقین جانے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. وقت ہوا ایک بریک کا، جلدی سے جائیں گے، واپس آئیں گے. آج رات بہت خاص ہے اور آج رات کی عبادت کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گی اور پوچھنا چاہوں گی. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو پلیز گیو اس اے کال اور سوال پوچھیں، ہم آن ایئر جواب ضرور دیں گے. سو اسٹے وتھ اس، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو یہ زندگی. رسول خدا کے حوالے سے جتنی باتیں کریں وہ کم ہیں. جتنے واقعات سنتی ہوں میں تو اوور ویلم ہو جاتی ہوں. میرے پاس تو جواب دینے کے لیے یا کچھ کہنے کے لیے بھی الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، کیونکہ آپ بالکل اس واؤ والے اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آتا جہاں الفاظ آپ کے ختم ہو جائیں. مفتی صاحب سے بات ہو رہی تھی ابھی بریک کے دوران، انہوں نے ایک بات بتایا کہ جب رسول خدا معراج سے جب واپس آئے تو لوگوں نے بہت کچھ کہا. اس حوالے سے ان کے جو اعتراضات تھے اس پہ رسول اللہ نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ اچھا اس میں اس زمانے کے اندر بھی بڑا اختلاف ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو معراج پر گئے تھے وہ جسمانی نہیں بلکہ خواب تھا. آج بھی لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. قرآن نے اس کا بھی جواب دیا. قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. بندہ اسے کہتے ہیں جو جسم بھی رکھتا ہو جو روح بھی رکھتا ہو. کبھی مردے کو بندہ نہیں کہتے، اسے مردہ کہتے ہیں. اور کبھی صرف روح کو بندہ نہیں کہتے. بے شک. اللہ نے جواب دیا فزیکل بندہ، ہاں مال جسد، جو روح بھی رکھتا ہو اور جسم بھی رکھتا ہو. تو وہ گیا. اچھا جب کفار کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ نبی اسلام نے ایک نئی بات کری ہے کہ ایک رات کے اتنے سے مسجد اقصی چلے گا جو تو اتنی دور ہے. لوگ گئے صدیق اکبر کے پاس، کہا وہ آپ کے دوست نے یہ بات کر دی. صدیق اکبر نے کہا اگر کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں اس کو مانتا ہوں. بی بی خدیجہ سے کہا، یہ سارے لوگ ہونے لگے. اور پھر سارے کفار جمع ہو گئے، کہنے لگے اچھا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ بیت المقدس گئے؟ کہا ہاں گیا ہوں میں. کفار نے ان لوگوں کو بلایا جو شام و دن بیت المقدس جایا کرتے تھے، بہت زیادہ جاتے تھے، ان کو بلا لیا. کہا محمد ذرا بتائیے بیت المقدس گئے تھے تو کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، کیا چیزیں؟ اس سوال پہ مفتی صاحب سوری میں پاز کرنا چاہوں گی کیونکہ مجھے کہا گیا جلدی سے بریک لے لیں. میں بریک پہ جاؤں گی، واپس آؤں گی. اب یہ سوال اٹھا ہے جو کفار نے کیا تھا، جو کفار نے کیا ہے کہ بیت المقدس کو آپ ڈسکرائب کریں کہ کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں. اس پہ ہم مزید بات کریں گے، لیکن چونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن کال بھی آ گئی ہے تو چلے پہلے کال دے دیں ہمیں. ہیلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا آپ بات کر رہے ہیں؟ جی محمد مسلم بات کر رہے ہیں. جی مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی پلیز پوچھیں.
जी पूछना ये है कि सुबह रोज़ा रखें और कितना सवाब है रोज़ा रखने का। ठीक है, बिल्कुल आपके इस सवाल को हमने नोट कर लिया, आपको बिल्कुल जवाब देंगे ऑन एयर, आप कहीं ना जाएगा। हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू भी आगे बढ़ाएंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मुफ्ती साहब वेरी क्विकली, अब आपको कहना है कि वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा है, मुझे पता है जब लोगों ने एतराज़ किया तो फिर उन्होंने, आपने कहा कि खिड़की और दरवाजे का पूछा मस्जिद अक्सा का, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरी बैतुल मुक़द्दस लेके आ गए। नबी पाक से कुफ़ार पूछते थे, नबी इस्लाम बैतुल मुक़द्दस को देख देख कर तमाम एतराज़ात का जवाब देने लगे और फिर एतराज़ किया कि अच्छा हमारा फ़लाँ काफ़िला किस दिन आएगा। आपने फरमाया बुध के दिन तुम्हारा काफ़िला आएगा, फ़लाँ ऊँट के हार में, ये गले में जो है हार डला होगा, एक प्याला था जो फ़लाँ जगह पे वो काफ़िला रुका था, तो वो प्याले से जो दूध था वो मैंने पिया था। अच्छा बुध के दिन अब सब जो है ख्याल करने लगे कि बुध के दिन अब काफ़िला आएगा। बुध का जैसे दिन हुआ कुफ़ार मक्का ढोल पिटने लगे कि अब बुध का दिन है, आज तो हुजूर को शिकस्त हो जाएगी। सब पहाड़ पे चढ़ गए, दूर दूर तक काफ़िले का निशान नहीं है। इधर सहाबे कराम जो हैं वो नबी इस्लाम का चेहरा मुबारक देख रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे, थोड़े से परेशान है कि या रसूलल्लाह वो काफ़िला तो अब तक नहीं आया, दोपहर हो गई, काफ़िले का दूर तो निशान नहीं है। सूरज डूबना शुरू हुआ, हल्का हल्का गुरूब होने की तरफ आने लगा। ये कह रहे हैं असर का वक्त हो गया, कह सकते हैं आप। फिर असर से भी वक्त गुजरने लगा। सब कुफ़ार सूरज को देख रहे हैं या काफ़िले को देख रहे हैं, और सहाबा चेहरा मुस्तफ़ा को देख रहे हैं। एक रवायत में ये भी मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सूरज को इशारा किया, पहले दुआ मांगी परवरदिगार सूरज को ठहरा दे, और सहाबा कहते हैं कि जिस डूबे हुए सूरज की तरफ जैसे हुजूर ने अपनी उंगली मुबारक ऐसी खींची है, कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम हमें ऐसा लगा कि सूरज को रस से खींच कर वापस खींच दिया। सुभान अल्लाह। जैसे ही काफिला आया तो सूरज को डूबने की इजाज़त दी। ये इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब हुजूर इतना इख्तियार रखते हैं, चाँद और सूरज पे इतना इख्तियार, पहाड़ पे इतना इख्तियार, पानी पे इतना इख्तियार, जन्नत पे इतना इख्तियार, सहाबा कह दिए ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती, वो जन्नती, कहा ये दोज़खी तो ये दोज़खी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल और फिर शबे मिराज मुस्तफ़ा के अंदर एक एक कदम पर मौज़ा, वापस आने पे भी मौज़ा। क्या बात है। डॉक्टर हसन, मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूँ, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, मेराज से हमें रसूल खुदा के जो हमारी हम लोग हैं हमें क्या मिलता है मेराज के वाक़े से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला तोहफ़ा जो हमको मिलता है रमज़ान से, मेराज से, वो मिलता है नमाज। नमाज, बेशक, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नमाज को खुद हुज़ूर ने फरमाया है अस्सलातु मेराजुल मोमिन। अच्छा, नमाज मोमिन की मेराज है। सुभान अल्लाह। मेराज क्यों है? ये कोई शायरी नहीं है। नहीं, मेराज क्यों है? सवाल पैदा होता है कि नमाज मेराज क्यों है हमारी। देखिए मेराज में हुआ क्या था, खास बात क्या हुई थी। अल्लाह से तो रसूल की बातें हुआ ही करती थी, जी जी, हमेशा होती थी जी, वही आती थी तो अल्लाह से बातें होती थी ना। लेकिन अब तक जो बातें होती थी वो जिब्राइल के जरिए से होती थी। जिब्राइल पैगाम लेके आते थे और पहुंचाते थे। कि मेराज वो मकाम है कि दरमियान का वास्ता ख़त्म हो गया। बेशक जिब्राइल तो बहुत नीचे सदर मुंतहा पे रह गए, अब यहाँ डायरेक्ट बात हो रही है। जैसा कि कुरान ने कहा ओहा इला अब्दिही मा ओहा, फिर अल्लाह ने बातें की अपने रसूल से और जो चाही बातें की, बेशक खुफिया बातें की जी। तो अब सवाल क्या होता है कि अब डायरेक्ट बात हुई। ये मेराज क्या है कि हुजूर की अल्लाह से डायरेक्ट बात, नॉट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मेन चीज डायरेक्ट है जी। अब देखिए नमाज में हम क्या करते हैं, नमाज में हम कहते हैं इय्याका नअबुदु, हम फकत तेरी गुलामी करते हैं, वो इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, यानी डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट जी, यानी वास्ता नहीं का, इय्याका अस्सलामु अलैका, जब कब कहूँगा जब आप मेरे सामने होंगी, मैं कहूँगा अस्सलामु अलैका, आप पर सलाम हो। वही बात कि इय्याका हम फकत तेरी गुलामी करते हैं, हम डायरेक्ट अल्लाह से कहते हैं, फिर कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो डायरेक्ट कनेक्शन नमाज का हमारे पास है कि अल्लाह से हमें मिलता है। नमाज जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन है बंदे का अल्लाह से, जो हुजूर की मेराज के सदक़े में हमको मिला है। ब्यूटीफुल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जी हाँ, नमाज कायम करना हम सब पर फ़र्ज़ है, और सोचे ये हमें अपनी ज़ात के लिए पढ़ना है,
ہمیں نقصان ہے. ہماری معراج یہی ہے, ہمارا سب سے بڑا مقام ہے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں کھڑے ہو کر. اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو پریزیڈنٹ سے بات کرنے کا موقع مل جائے تو آپ کتنے خوش ہوں گے؟ تو آپ کو اللہ سے ملا ہے. آپ سوچیں خالق کائنات اور خالق مالک کائنات سے ڈائریکٹ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. یہ حضور کی اچھا یہاں پہ ایک بہت اچھا بات مجھے یاد آ گئی. ایک بہت بڑے مفسر ہیں جی ہاں, محی الدین عربی, شیخ اکبر کہتے ہیں وہ صوفیہ ان کو شیخ اکبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. محی الدین عربی تصوف کے یعنی شیخ اکبر ہیں. ٹھیک ہے. ان کی تفسیر ہے, اس میں انہوں نے بہت عجیب بات کی ہے, حیران کن بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ حضور اتنے اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئے, دنا فتح دلہ پہ پہنچ گئے, آبا قوسین پر پہنچ گئے, اور وہاں سے پھر واپس آ گئے زمین پر, وہاں سے پھر واپس زمین پر آ گئے پس جگہ پر. کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اگر میں گیا ہوتا محمد مصطفیٰ کی جگہ, وہ خود لکھتے ہیں, تو میں تو واپس نہیں آتا. میں کہتا بس اب میں یہاں نہیں جاؤں گا, اتنا اونچے مقام پہ آ گیا, اتنا قرب کے مقام پر آ گیا, فتح دلہ قاب قوسین پہ آ گیا, اب نہیں جاؤں گا واپس میں. تو میں کہتا ہوں بس یہی فرق ہے محی الدین عربی میں اور محمد مصطفیٰ. امت کا خیال ہے. ہاں میں بھی اگر جاتا تو نہ آتا واپس. بات کیا ہے, جو جائے گا سوچے گا میں یہاں آ گیا, اب کیوں جاؤں واپس, مگر حضور کو وہاں جا کر ہمارا خیال آیا. کیا بات ہے, وہاں جا کر ہمارا خیال آیا, اس لیے واپس آئے اور نماز کا تحفہ لے کر آئے. ہم کتنے نصیبدار ہیں. اگر مجھے معراج ملی ہے تو میں سب کو معراج دوں گا. یہ ہے کمال حضور محمد مصطفیٰ. اور کمال آپ سوچیں ہم لوگ کتنے لکی ہیں کہ ہم رسول کی امت ہیں. بے شک. یہ آٹومیٹکلی ہمیں تو ایک آلریڈی ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں ہم, آگے کہ ہمیں پیدائشی ہم لوگ رسول کی امت ہیں. حضور نے ہمارا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے کرا دیا. کیا بات ہے, بے شک. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ بالکل. حرام بھی چاہتا ہے کہ میں بیچ پہ رہوں, جی اگر کوئی بات میں رہوں. حضور کی بے غرضی دیکھیے آپ, جی, حضور کا وسعت نگاہ دیکھیے, کرم دیکھیے, فیض دیکھیے, عطا دیکھیے. انہوں نے کہا نہیں تم ڈائریکٹ بات کرو اللہ سے. کیا بات ہے, خوبصورت, زبردست, بیوٹیفل. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں آج رات کی عبادت کے حوالے سے ضرور بتائیے گا, اور کل اگر روزہ رکھنا چاہیے یا کتنی فضیلت ہے روزے کی وہ بھی ضرور بتائیے گا. وقت ہوا ایک بریک کا, جلدی سے جائیں گے اور بہت ہی جلدی سے آئیں گے. یہ مس نہیں کریے گا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج رات کی عبادت میں. ہم سب کو بھی بہت دعا کرے گا. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. اچھا, میرا سوال بریک پہ جانے سے پہلے تھا ریگارڈنگ آج رات کے اعمال, آج رات کے عبادات کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب آپ بتانا چاہیں گے کہ کوئی اعمال ہے اسپیسیفکلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ شب معراج ہے جو بہت فضیلت رکھتی ہے جی, اور اس میں عبادت کرنا حدیث شریف میں آتا ہے کہ 70 سال کی عبادت کرنے کے برابر. 70 سال کی عبادت کرنے کے برابر, ماشاء یعنی کیونکہ اس رات میں حضور کو معراج اللہ نے عطا فرمائی ہے, تو اللہ ہر ایک کو معراج عطا فرمایا. کیا بات ہے, سبحان اللہ اللہ. کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے عطا کرنے کی, بالکل, اور حضور کے صدقے میں عطا کرے گا, سبحان اللہ, اور حضور کی دعا کے سے عطا کرے گا. اور پھر دوسرا عمل جو ہے وہ دعا ہے. دعا کیونکہ حضور نے معراج میں دعا کی, حضور نے خود معراج میں دعا کی کہ مالک ہم ایمان لاتے ہیں, تیری رسولوں پر ایمان لاتے ہیں, تیری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں, اور ہم پر وہ بوجھ بڑھ ڈالنا جی, جو تو نے پچھلی امتوں پر ڈالا تھا. بالکل, بے شک, کہ حضور نے دعا کی وہاں پر. تو مطلب یہ ہے کہ حضور کا عمل کیا ہے؟ دعا. جی, اور حضوری کا ارشاد ہے کہ الدعاء مخ العبادہ. جی, دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے, مغز ہے, ایسنس ہے اس کا, عطر ہے اس کا, خلاصہ حاصل. کیونکہ بندہ جو ہے غلام ہے, بالکل, غلام کا کام کیا ہے؟ آقا سے مانگنا. بالکل, بالکل, آقا سے مانگنا. بالکل. لہذا دعا کیا ہے, اور دعا بھی کرے آدمی درود پڑھنے کے بعد کرے, کیونکہ درود دعا قبول ہوگی. پہلے حضور کا احسان مانے, پھر اللہ سے دعا کرے, حضور کے واسطہ دے کر دعا کرے, اور حضور کی آل اصحاب کا واسطہ دے کے دعا کرے کہ بھئی اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما. اب جب دعا کرے تو قرآن نے بتایا کہ سب سے پہلے انسان دعا کرے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے. قرآن نے کہا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یعنی یہ دعا آپ کریں, ماں باپ, اے اللہ میرے مجھے بخش دے, میرے ماں باپ کو بخش دے تمہارے گناہوں, اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے گناہوں کو بخش دے روز حساب, اور ہمارے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جیسے تو نے جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا. بالکل, ماں باپ کے لیے دعا کرے. پھر اولاد کے لیے دعا کرے. ٹھیک ہے, اولاد, کیونکہ اولاد جو ہے انسان کا ایک عمل ہے
جو جاری رہتا ہے مرنے کے بعد. مرنے کے ان بعد کو نیک اصلاح کی ہم دعا کرے کہ اللہ ان کو نیک اصلاح دے. اور سب سے بڑی دعا جو ہے حضور نے فرمایا سب سے اہم دعا جو ہے افضل الدعاء الاستغفار. سب سے افضل دعا جو ہے وہ استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، انفیکٹ 2 سوال میرے ذہن میں. پہلے تو مجھے بتائیں کل کی تاریخ کے لیے روزہ رکھنا چاہیے؟ بہت افضل ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ کل روزہ جو رکھتا ہے اس کو 70 سال روزہ رکھنے کے بعد کا ثواب. اچھا اب میرا ایک تھوڑا ٹیکنیکل سوال ہے، وہ ٹیکنیکل سوال یہ مجھے بتائیں ایک شخص جس کے کچھ روزے چھوٹ چکے ہوں وہ قضا کی نیت کرے. وہ قضا کی نیت کرے، قضے کی نیت کر لیں تو اس کو 70,000 روزے کا ثواب ملے گا. اور وہ روزہ بھی قضا جو اسے کیا تھا وہ روزہ بھی پورا قضا ادا ہو جائے گی، وہ قضا بھی ادا ہو جائے گی. ویری گڈ. اور وہ ثواب بھی ملے گا. او مائی گاڈ، یہ تو لاٹری ہے. نمازیں بھی ایسی ہیں، نمازوں کو بڑا ثواب ہے. اگر نمازیں کسی کی چھوٹی ہوئی ہے، نماز تسبیح ہے اور اس میں نوافل اور بھی ہیں. اور نماز شکر پڑھے انسان، نماز حاجت پڑھے انسان، نوافل پڑھے انسان. نوافل کے بارے میں تو خود حضور اکرم نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ نفل عبادتوں کے ذریعے سے مجھ سے قریب آنا چاہتا ہے، نفل عبادت کے ذریعے، تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. کیا بات ہے. پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور پھر یہاں تک پہنچتا ہے معاملہ کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب آپ کی طرف آئیں گے، مجھے بتائیں جس طرح ابھی یہی بات ہے، اسی بات کو مزید آگے بڑھاؤں گی. کسی کے فرض نمازیں بھی چھوٹی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ چاہتے ہیں اپنی حیاتی میں اپنے پورے نماز پورا کر لیں یا اپنے والدین کے کچھ قضا نمازیں وہ بھی پڑھ لیں، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ نیت باندھ لیں آج کی رات میں؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ آپ اس رات میں جتنی ایسی راتیں آتی ہیں اس میں آپ سب سے پہلے فرائض کو ادا کریں. نوافل پہ نہ جائیں. پہلے آپ ڈیوٹی ٹائمنگ پوری کریں، اس کے بعد جا کے آپ اوور ٹائم لگائیں گے. ٹھیک ہے، بالکل. آپ سب سے پہلے ڈیوٹی ٹائمنگ ادا کریں، فرائض کو ادا کریں، فرائض کے بعد پھر نوافل میں جائیں. اگر نوافل پڑھتے رہیں گے، فرائض آپ کے قضا ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن اگر آپ کے قضا فرائض پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس تو آپ اب نوافل پڑھیں گے. اب آپ نوافل کثرت کریں گے. یہاں اس معراج کے حوالے سے بہت اہم سبق ہے کہ اللہ کے نبی جب گئے جہنم میں کن لوگوں کو دیکھا، یہ بہت اہم ہے اور آج کے لیے ہونا چاہیے. نبی اسلام نے دیکھا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ جہنم میں تھے، جو فرض ادا نہیں کرتے وہ جہنم میں تھے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ جہنم میں تھے، جو خیانت کرتے تھے وہ جہنم میں تھے، جو قتل کرتے تھے وہ جہنم میں تھے، جو زنا کرتے تھے وہ جہنم میں تھے، جو سود کھاتے تھے وہ جہنم میں تھے، جو غیبت کرتے تھے وہ جہنم میں تھے، جو ایک دوسرے کے چغلیاں کرتے تھے وہ جہنم میں تھے، جو کیچڑ اچھالتے تھے وہ جہنم میں تھے، جو والدین کے نافرمان تھے وہ جو ہیں جہنم میں تھے، جو شراب نوشی کرتے تھے وہ جہنم میں تھے. تو آج رات اس رات میں ہمیں جا کر یہ عہد کرنا ہے پروردگار اگر ہم ان گناہوں میں موجود ہیں تو اے اللہ آج ہم توبہ استغفار کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے ہم اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. بالکل توبہ کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری توبہ قبول فرما. سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے واقعہ معراج کے بعد ایک بات بتائی کہ تم چاہتے کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے، تو ان چیزوں سے دور ہو جانا. اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، سود کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے اور اس کے باوجود ایسی نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ نمازوں قبول نہیں فرمائے گا. کہ کل قیامت کے دن سب منہ مار دیا جائے گا کہ تم مخلوق کو تکلیف دیتے تھے، تم سود کھاتے تھے، مخلوق کے گلے دباتے تھے، مخلوق سے چھینتے تھے، زمینیں چھینتے تھے، یتیموں کا مال چھینتے تھے، بیواؤں کو تنگ کرتے تھے. یہ وہ تمام چیزیں سمجھنا چاہیے. یہ تمام چیزیں جو معاشرے کی اصلاح کے لیے ہیں، جو قرآن و حدیث کے اندر آ رہے ہیں. دیکھیں معراج پہ واپسی پہ اللہ کے رسول نے یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے باتیں، یہ بھی نعمت اللہ کے رسول ہے. نعمت لے کیا ہے کہ دیکھو وہ کام جو پہلی امتوں نے کیا تھا تم نہ کرنا، تم اللہ کے قریب ہو جانا. نوافل پڑھیں کثرت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول پر درود بھیجیں، اتنا درود کا نذرانہ بھیجیں کہ پیارے آقا علیہ السلام گنبد خضرا سے آپ کے نام کی جو ہے وہ ایک چٹ بھجوائیں فرشتوں کے ہاتھ سے کہ آج ہم نے تمہارا سلام قبول کر لیا. مفتی صاحب یہی میں آپ کا میسج لے لوں، اسی کو میسج سمجھ لوں میں، یا آپ جلدی سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں. میں معراج مصطفیٰ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود بھیجیں اور جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان گناہوں سے اجتناب برتیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں ڈاکٹر اقبال کا شعر پڑھوں گا. جی پلیز. وہ کہتے ہیں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہیں افلاک. سبحان اللہ. یہ افلاک جو ہیں ہماری زد میں ہیں، ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. یہ جو آج آپ اسپوٹنک بھیج رہے ہیں، چاند پہ جا رہے ہیں اور اب تم مریخ تک پہنچ گئے ہیں،
یہ حضور نے سبق پڑھایا کیا بات ہے، کہ آپ وہاں جا سکتے ہیں یہ. اور قرآن میں کہا کہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا، ہم نے جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ بھی آسمانوں میں سب تمہارے قبضے میں دے دیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تمہارے قبضے میں دے دیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر یہ کہتی ہے بات. اور ایک شعر اور پڑھوں گا، وہ کہتے ہیں، وہ ختم ہو گیا وقت؟ بالکل وقت ختم ہو گیا، بتا دے بول لیں. وہ یہ ہے کہ تیری معراج جی اے رسول، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. کیا بات ہے، اس سبحان میں یہ کہ اللہ. لوح قلم سے بڑھ کر آگے گئے تھے تو حضور لا مکہ تک پہنچے. بالکل. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو کی ہے. مجھے بہت مزہ آیا. شو ہمارے ویورز کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. آج میں صرف کچھ نہیں کہوں گی، یہ کہوں گی ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. جتنی باتیں آج سمجھی ہم نے اس کو سمجھیے، سیکھیے اور دوسروں تک پھیلائیے. اسی نوٹ کے ساتھ کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ملیں گے. سائرہ کبیر ہمارے مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.